आज कुछ बिजली के मामलात जो है ना हमारे साथ हो रहे हैं पाकिस्तान में, तो इसलिए वो बार बार कट जाता है और हमें आपकी दुश्वारी को भी समझते हैं। और अभी डॉक्टर साहब के पास फौरन चलते हैं कि अल्लाह ना करे कि दोबारा बिजली चली जाए, हम डॉक्टर साहब अपनी बात को मुकम्मल कर सकें। जी डॉक्टर साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बात हम कर रहे थे कि अगर इस्लामी निज़ाम नाफिज हो जाए तो हमें छोटे छोटे बिल पास करने की ज़रूरत पेश ना आए। अगर इस्लामी निज़ाम नाफिज हो जाए तो हज़ब इक़्तिदार अगर कोई बिल पेश करती है तो हज़ब इख्तिलाफ को उसके ऊपर इख्तिलाफ करने की ज़रूरत ही पेश ना आए, क्योंकि जब वो मामला ही सब के लिए बराबर है, किसी ख़ास मकसद के लिए नहीं वो तश्कील दिया जाता, किसी ख़ास टाइम के लिए, ख़ास लोगों के लिए। यानी वो हमारे यहाँ क्या होता है कि हम कोई भी कानून पास करते हैं उसके पीछे कुछ मुहर्रकात हैं, उन मुहर्रकात की रोशनी में बिल पास करते हैं। हमारी नीयत ये नहीं कि हम पब्लिक को फायदा दें, हमारी नीयत ये होती है कि हमने मखसूस अफराद की गिरफ्त करनी है, हमने मखसूस लोगों को पकड़ना है, हमने मखसूस लोगों को इसकी आड़ में उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की कदगनें लगानी है। मिशन ये होता है। अगर आप कहें कि इस्लाम के निज़ाम को हमने राइज करना है तो आपके पास पूरा निज़ाम है, कुरान 6666 आयात हैं, माहिरीन को बिठाएं और इस्लाम का जो अदलिया का निज़ाम है, मुआशियात का निज़ाम है, शहादत का निज़ाम है, ये सारे का सारा नाफिज कर दे। पनिशमेंट ऑफ इस्लाम का जो निज़ाम है ये सारे के सारा नाफिज कर दे, आपको शोर डालने की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ आज भी एक अभी होगी, ये जो बिल्लात जिस किस्म के भी आएंगे, अभी जो मरहला हमारा पुलिस का है तफ्तीश का, यही मरला नाकस है। हमारा जो शहादत का मरला है यही मरला नाकस है। हम अभी तक शहादत के बाद में एक बंदा रोजाना कोर्ट में खड़े होकर कहता है मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, और वही बंदा दूसरी कोर्ट में भी यही कहता है। कभी वो मुद्दई की तरफ से गवाह होता है, कभी मुद्दाले की तरफ से गवाह होता है, और सबको पता होता है। रजिस्ट्री उन्होंने जेब में डाली होती है, पैसे लेते हैं और शहादत देकर चले जाती है, जामन बनकर चले जाते हैं। तो आप ये देखें कि हमारे यहाँ जो तफ्तीश का दायरा है वो भी सही नहीं, शहादत का दायरा है वो भी सही नहीं, तो फिर पर्चे का दायरा जब चाहे जिस वक्त चाहे जिस मरले में चाहे उस पर्चे को खर्च किया जा सकता है। तो ये चीजें जब तक मुकम्मल नहीं होंगी, हम दीन ऊपर से ला रहे हैं जबकि दीन तो नीचे से गया है। तो नीचे वाला निजाम हमारा जू का तू है, तफ्तीश का निजाम नहीं सही, पकड़ दकड़ का निजाम नहीं सही, अच्छा उसके बाद तहकीक का निजाम नहीं सही, उसके बाद जो आर्गूमेंट इकट्ठे होते हैं उसका निजाम नहीं सही, पुलिस के पास इतने मुकदमात का रश होता है, किसी के साथ क्या बात हो रही है, किसी के साथ क्या बात हो रही है। जब तक ये सारे पोर्शन दुरुस्त नहीं होंगे उस वक्त तक किसी भी ऑर्डिनेंस को नाफिज करना, इजरा करना, लोगों के ऊपर उसको लोगों के ऊपर उसका इनेकाद करना वो मुनासिब ही नहीं होगा। हमारे यहाँ निजाम ही ऐसा है, अभी तक ऐसे FIR हैं जिनको 20 साल हो चुका है, मुकदमे चल रहे हैं और शहादत का चैप्टर मुकम्मल। अब मुझे बताएं 20 साल पहले एक आदमी ने एक वाकया देखा, 20 साल बाद वो शहादत दे रहा है, क्या वो शहादत उसकी काबिल कबूल हो सकती है? लेकिन हमारे यहाँ मौजूद है निजाम। तो ये क्यों नहीं ऑर्डिनेंस लाते हैं कि जो मुकदमे इतने साल से पड़े हुए हैं उनको बगैर समाज के खत्म कर दिया जाए, उसको कलदम करार दे दिया जाए। लेकिन नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मेरा कहने का मुद्दा ये है कि बिल्लात जो है इनके ऊपर अभी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अभी इनके ऊपर लहदे हो रही है, ये सियासत है, सियासत की नजर है, और ये कोई इस्लाम की खिदमत कोई भी नहीं कर रहा है इनका। मसलन ये कोरोना है, मैं कोरोना के हवाले से बात करता हूँ। मसलन कोरोना है, इन्होंने कहा जी वैक्सीन बड़ी जरूरी है, इतनी जरूरी कि आप किसी को टेलीफोन करें ना, आपने पूरा लेक्चर सुनना है कोरोना की एहतियात का। मैं उनको अक्सर कहता हूं दोस्तों को, मैं कहता हूं कि अगर हुकूमत हमारे लिए इतनी परेशान है कि यार इनको कोरोना के जरिए कहीं मौत ना आ जाए, यार ये खत्म ना हो जाए, यार इनका जनाब फौरी तौर पर वो वैक्सीन लगाई जाए, नादरा का सर्टिफिकेट, आप नादरा पूरा एक सर्टिफिकेट देती है। तो मैंने मुझे कई लोगों ने पूछा कि यार ये नादरा, मैंने कहा शायद कोई वैक्सीन ना लगवाए लेकिन इस डिग्री के लिए लोग वैक्सीन जरूर लगवा लेंगे। वो इतनी बड़ी डिग्री है, बड़ी खूबसूरत है। अच्छा। तो लोग अपनी जेब में रखा, जी बड़ी खूबसूरत डिग्री है। अच्छा। जो नादरा ने जारी की है। मैंने उन्हें कहा, मैं क्या सारी बातें छोड़ दें, जो इक्तदार वाले हमारी सेहत चाहते हैं उनसे पूछें क्या हमें साफ पानी दे रहे हो? तुम तो हमें साफ पानी, क्या हमें दवाई मुफ्त दे रहे हो? क्या हमारे लिए मुख्तलिफ दुनिया की जो मेडिकल की सहूलतें वो हैं? तुम मुझे बताओ ना कि तुम चाहते हो कौम की सेहत चाहते हो
اور ویکسین کے ذریعے چاہتے ہو اور ماسک کے ذریعے چاہتے ہو، بھائی قوم کو سب سے پہلے سادہ جو پانی ہے وہی صحیح دے دو. اس پانی سے جو لوگ ہیپاٹائٹس کے مریض ہیں، معدے اور جگر کے مریض ہو چکے ہیں، اور پہلے ان کو صحیح کر دو. وہ جو آپ کے میڈیکل کا جو نظام ہے مختلف ہاسپٹلوں کے اندر، اس کو صحیح کر دو. اچھا میڈیسن جو ہے اس کی جو یعنی جو دوائی آج سے 2 سال پہلے 100 روپے کا پتا تھا، وہ اب 1000 روپے کا ہے. بالکل ایسے ہی 900% اضافہ ہوا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ مجھے بتا رہے ہیں، آپ میری صحت کا خیال کر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی مرحلہ ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کو انسانی حقوق دینا چاہتے ہیں، یا کتوں کو حقوق مل سکتے ہیں، میرا صاحب مسلمانوں کو حقوق نہیں کوئی دینے کو تیار. بلکہ سندھ ہائی کورٹ میں مسلمانوں کی مقدمہ بات کر لگا رہا ہوں ہوا ہے. میں، مسلمانوں کی، انسانوں کی بات نہیں کی، ابھی اقوام مغرب کی بات نہیں کی. ان کے ہاں تو چھوٹا سا مسئلہ ہو تو پوری ٹیم حرکت میں آ جاتی ہے. ہمارے ہاں بینگ مسلم جس انداز سے برتاؤ کیا جاتا ہے، تھپڑوں سے، ٹھڈوں سے، گالی سے، اس گندی لینگویج سے، اس غلیظ انداز گفتگو سے، جس طرح ہمارے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ استحصال کرتے ہیں، العیاذ باللہ. قرآن نے تو کہا ہم عن اللغو معرضون، مومن لغویات سے بچتا ہے، مومن لغویات سے پرہیز کرتا ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور یہ وہی مسلمان ہیں جن کو دیکھ کر شرمائے یہود و حنود، کہ وہ شرما رہے ہیں کہ یار یہ مسلمانوں کو کیا ہے، یہ کیا اپنے آپ کو بنا رہے ہیں انہوں نے، جبکہ انہوں نے ہم سے ہر چیز سیکھی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آج بھی ہم اپنے نظام کو درست کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بلات کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ اسلامی نظام نافذ کر دیں، آپ کا سارا معاملہ درست ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے، نظام کو پھر نافذ کرنا ہوتا ہے. نافذ کرنے کے لیے افراد کی ضرورت ہوتی ہے، کردار ہوتے ہیں. آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ ہمارے جن کو ہم ججز کہتے ہیں، وہ قاضی ہے نا، ججز قاضی ہے نا. جی جی قاضی آپ کہہ لیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ اصل قاضی کی پہچان جو اسلام میں اس نے جج ہی کہا گیا ہے، لیکن انگلش کا لفظ، اور یہ ابھی وہ ٹائی کوٹ پینٹ والے ہیں جنہوں نے لا کیا، 5-10 سال وکالت کی، اس کے بعد جیسے بھی آج جج پہنچ گیا. تو ان کا جو کردار ہوگا اس نظام کی نفاذ پہ اثر نہیں ڈالے گا. اب ایک جج صاحب ہیں تو ان کی عیاشیوں کی داستان لوگ ویڈیوز میں بنا لیتے ہیں، پھر ان سے اپنی مرضی کا فیصلہ کرا لیتے ہیں. تو وہ جج صاحب تو پھر کبھی بھی نظام کے اوپر تو آنے ہی نہیں دیں گے نا بات. آپ ابھی یہ دیکھیں کہ ابھی تک ہمارے کئی ایسے جسٹس صاحبان ہیں جو اعلیٰ عدلیہ کے لوگ ہیں، ابھی تک وہ ریٹائر ہونے کے باوجود مراعات کا استعمال کر رہے ہیں بالجبر. جی 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 زبردست. 16 سے 18 لاکھ ملتا ہے. اب مجھے بتائیں وہ مراعات نہیں، وہ تو ایک پینشن کی شکل ہے نا، جو ایکسٹرا مراعات ہیں. جی جی ڈرائیور، ایک باڈی گارڈ، ایک خانسامہ، ایک مالی، بجلی کے کچھ یونٹ ہیں، گیس کے کچھ یونٹ ہیں، بجلی کے یونٹ، ٹیلی فون. اب مجھے بتائیں کہ کیا کہاں انصاف ہوگا. تو حالانکہ ہم ایک جملہ پڑھا کرتے تھے کہ جج نہیں بولتے، انصاف بولتا ہے. ہمارے ہاں انصاف نہیں بولتا، جج بولتے ہیں. ضرور. میں پھر قطع کلامی معاف کرنا، ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ مثالیں دیتے ہیں سیدنا عمر بن خطاب سے. خطبہ کے دوران ممبر پہ وہ کھڑے تھے، ایک صحابی نے اٹھ کے پوچھ لیا کہ اے عمر یہ بتا کہ تیرا قمیض جو ہے یہ تو بڑی لمبی ہے، یہ ایک چادر میں بن نہیں پا سکتی، یہ کہاں سے لی ہے؟ تو آپ نے میرا خیال عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، کہا بیٹا آپ میری بات کا جواب دو، ان کا اعتراض کا جواب دو، میں دوں گا جواب. جی جی. تو انہوں نے کہا کہ ایک چادر مجھے ملی تھی مال غنیمت میں اور ایک ان کو ملی تھی، تو میں نے اس طرح اپنی چادر باپ کو دے دی کہ ان کے پاس لباس نہیں تھا. ہم یہ باتیں کرتے ہیں. اور ہمارے قاضی کیا کرتے ہیں؟ جی جی فرمان لگے ان کا قد لمبا تھا، تو میں نے دیکھا کہ جو ان کو کپڑا ملا ہے وہ اس میں ان کا پورا لباس نہیں بن سکتا، تو میں نے اپنا بھی ان کو دے دیا. جی بیٹے نے کہا. تو ہمارے قاضی کیا کرتے ہیں کہ ان کی نوکری کا آخری دن ہوتا ہے، یہ پکی بات ہے پاکستان میں، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ان کی نوکری کا آخری دن تھا، اس سے ایک دن پہلے
انہوں نے ایک ہوتا ہے فل کورٹ، ان کا ایک اجلاس ہوتا ہے، سارے جج اکٹھے ہو جاتے ہیں اس میں، وہاں پہ انہوں نے 3-4 قانون پاس کروا دیے، بنوا دیے، دبایا حکومت کو، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وزارت قانون کے سیکرٹری کا جی ممکن نہیں، انہوں نے کہا نہیں کرو یار، اس میں کیا کیا کہ اتنے پیسے، یہ گاڑی، ایک جو گاڑی ان کے پاس ہوتی ہے نا کروڑوں کی، وہ 5-10 لاکھ میں لے جاتے ہیں، جو کوٹھی ہوتی ہے وہ 1 سال کے لیے بھی رہ سکتے ہیں، بھی اپنی رہائش کا بندوبست کریں، ان کو 2 پلاٹ بھی ملے ہوتے ہیں اسلام آباد میں، تو وہ جج، وہ قاضی کس طرح قرآن کا نظام نافذ کرنے میں رضامندی دیں گے؟ قانون تو فی الحال تو کوئی بنائیں گے، رکاوٹ بنیں گے، وہ تو رکاوٹ بنیں گے۔ تو پھر یہی بات جیسے آپ نے فرمایا کہ کردار کہاں سے ہم لائیں گے؟ قرآن تو ہمارے پاس 1442 سال سے ہے، ہم سعودی عرب کی مثال دیتے ہیں، وہاں پہ بھی قرآن کا نظام تو نہیں ہے، وہ بھی تو کچھ چیزیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی، قاتل کو گردن اڑا دو، چور کا ہاتھ کاٹ دو، باقی نہیں ہے۔ یہ ان کا جو نظام ہے پنشمنٹ کا، یہ خوف ہے، خوف، اس خوف کی وجہ سے باہر کے لوگ وہاں پر محتاط رہتے ہیں کہ 1 سیکنڈ میں نفاذ کر دیتے ہیں، وہ 1 سیکنڈ میں، یعنی وہ فوری طور پر گرفتار کیا، تفتیش کی، دوسرے دن ختم۔ ہر جمعے کو کسی نہ کسی کی گردن اڑ رہی ہوتی ہے، جی وہاں پہ، تو لہٰذا وہ لوگ سہمے رہتے ہیں، چپ کر کے رہتے ہیں، چھپے رہتے ہیں۔ ایسے کچھ سال پہلے انہوں نے ایک فلپینی عورت کی گردن اڑا دی تھی، تو اس کو کہا کہ اس نے اپنے مالک کے بچے کو مار دیا، وہ کہہ رہی نہیں، ہمارا بیمار تھا بچہ، میں اس کو ایسے ایسے کر رہی ہوں، جو بھی ہوا۔ ڈاکٹر صاحب اس وہاں کی بات تو چھوڑ ہی دیں، ہم ان کی بات کیا کر سکتے ہیں کہ انہوں نے تو اب اس دفعہ کہا ہے کہ جو لوگ حرم میں بلا اجازت آ جائیں گے ان کو 10,000 ریال جرمانہ لگے گا۔ جو مسجد نبوی میں یا خانہ کعبہ میں گا، وہ مکہ میں رہتا بھی ہوگا، وہ اگر داخل ہوگا تو یہ جو اگلے 20 دن ہیں کہ ہم اس پہ 10,000 ریال جرمانہ کریں گے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہم پہ ایک آزمائش کہہ لوں، عذاب کہہ لیں ہم، کہ یہ تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ آخری جو وقت کی نشانیاں ہیں، ان میں کئی نشانیاں ایسی بھی ہیں کہ کعبہ کا طواف جو ہے وہ روکا جائے گا یا رک جائے گا، اور کئی دفعہ ایسے ہوا ہے اس سے پہلے، حجاج بن یوسف نے منجیق سے پتھر برسائے اور یہ کعبہ شریف کو اس نے مسمار کر دیا تھا۔ اسی طرح فاطمیوں نے، بحرین والوں نے حجر اسود چروا لیا تھا، اور پھر اس کے بعد بہت سے پیسے لے کے واپس ان کو، یعنی ان کی خصلت میں آج بھی وہ کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ کرتے تھے۔ اور اگر ہم ابن تمیمہ کی بات کریں تو یہ بھی تو کوئی 150 سال پہلے ہی مسئلہ ہے سارا، اور انگریزوں نے امت مسلمہ کو جو ان کو جو بانٹنا تھا، جو ان کو منتشر کرنا تھا، اس میں بہت سی باتیں آتی ہیں، اور ہم مسلمان ہی اس کے اندر آتے ہیں نا، احمدی ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو کچھ کرو۔ میں نے ان کی بھی کئی دفعہ سنتا رہتا ہوں، کئی باتیں ان سے بھی ہوتی رہتی ہیں، کتابیں میں ان کو کئی دیکھی ہیں، تو میں ان سے ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ جب تم خاتم النبیین مانتے ہو، کہتے ہو جی ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین مانتے ہیں، پھر مسئلہ کہاں پہ ہے؟ وہ کہتے ہیں جی بس بات کوئی ہوئی نہیں ہے، بس ہم نے یہ کہا۔ ہر بندہ مملکت خدادات پاکستان کے اندر، علامہ صاحب سب سے پہلے ہمیں ہم آہنگی چاہیے، آپ کا نظام ٹھیک کریں، لوگوں کے مسائل ٹھیک کریں، لوگوں کو دوائیاں ملیں، لوگوں کو صحت، سکول کی طرف۔ اب ہم لوگ مدرسوں کو کتنا بدنام کر رہے ہیں، حالانکہ مدرسے میں 40% تو بچے وہ جاتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جن کے والدین مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ یا اس کو سکول نہیں جا سکتا، ادھر بھیج دے۔ 60% وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو واقعہ ہی دین کی تعلیم جو ہے، ہمیں جب گھر والے مدرسے میں بھیجتے تھے وہ اس لیے بھیجتے کہ یہ اسلام کے لیے، ہمیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ گھر سے مطلب لوگ کہتے ہیں جی وہ مدرسے میں وہ بھیجتے جن کو روٹی نہیں ملتی، غلط ہے۔ گھر کے بڑے بڑے امیر لوگ ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، بڑے بڑے امراء کے بچے تھے، بڑے بڑے آج وہ بڑے بڑے عالم دین ہیں، وہ لوگ بڑے گھر سے بڑے سرمایہ دار تھے، لیکن ان کے بچے بھی وہیں پہ مدرسے میں پڑھتے تھے۔ تو وہ ایک نظام تھا کہ بچوں کو کٹھے بٹھا کے کھانا کھلانا، یا دوسرا بات ہے، یہ ایک نظام تھا، ایک تربیت تھی کہ جو خودی ہے وہ نیچے جائے۔ تو آج تو ہم نے مدرسوں کو بدنام کیا ہوا ہے نا ہمارے، اور پھر کچھ ہمارے لوگ بھی ایسے، وہ کردار کی پھر بات آ گئی نا۔ ابھی پیچھے وہ مفتی صاحب کا مسئلہ تھا، اب وہ مسئلہ ختم ہو گیا، اب وہ میڈیا اس کے چھڑک نیا مسئلہ شروع کر لیا۔ ایک لمٹ کے حد تک، میں نے کہا نا آپ کو، کوئی نہ کوئی ایک لمٹ کے حد تک اس کو چلاتے ہیں،
جی پھر اس کے بعد ایک نیا کیس لے آتے ہیں. یعنی یہ چاہتے ہیں معاشرے کے اندر افراتفری، بس معاشرے کے اندر بد نظمی، معاشرے کے اندر کچھ مخصوص مقاصد کی خاطر یہ اس قسم کے سکینڈل جو ہوتے ہیں ہائی لائٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ سکینڈل سائڈ پہ ہو جاتا ہے. اب ہمیں نہیں پتا وہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن نظام روٹین میں چل پڑتا ہے. پچھلے 2 دن اسی پہلے طرح ہمارے جی اسی طرح ایک اور جو چیز ہمیں جی کریں آپ بات کریں. 2 دن پہلے مفتی عبدالرزاق صاحب کراچی سے جو تنظیم المدارس کے میرا نہیں وفاق المدارس کے تھے، وفاق المدارس کے صدر تھے، وہ وفات پا گئے. عالم دین تھے، مسلک اپنے اپنا جی. میں اگر دیوبندی نہیں ہوں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ عالم دین تو ہیں، وہ عالم تھے. کسی چینل نے کوئی خبر نہیں. آج دلیپ کمار مرے، ہاں جی کمال ہو گیا. انہوں نے کپڑے صاف وہ کالے ڈال دیے. مہوش حجات کی جو ناچی اس کی قمیض کے بل پڑا تو پورے چینل چلا اٹھے. آپ یہ دیکھیں، میں یہ بھی آپ نے خاص نقطہ لیا ہے. یہ ہمارا اخلاقی دوالیہ ہے. بڑے بڑے اسکالر دنیا سے گئے ہیں پچھلے دنوں میں 2020 کے اندر. بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے پیران عظام، بڑے بڑے مشائخ اعظام دنیا سے کوچ کر گئے. کوئی ان کی ہسٹری، کوئی ان کی خبر، کوئی ان کا جناب کسی قسم کا بایو ڈاٹا نہیں. ابھی اداکار، فنکار، گلوکار پرانا بھی کوئی مرا ہوا ہے نا تو اس کے بھی کہیں گے یہ 35-40 سالہ اس کی برسی منائی جا رہی ہے. 40 سالہ برسی منائی جا رہی ہے. جب آپ قوم کو مرزا صاحب ڈیلیور ہی اداکار، فنکار، گلوکار کریں گے تو قوم سے کہاں سے عالم دین آئیں گے؟ جو علماء پڑھنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سکرین کے اوپر تو یہ چھائے ہوئے ہیں. تو وہ جو علماء ہیں ان کے پاس اگرچہ آپشن نہیں ہوتا، لیکن وہ حرکتیں وہی کرتے ہیں جو اداکاری اور فنکاری کی ہے تاکہ ہم بھی پاپولر ہو جائیں. یہ انہوں نے اخلاقی دوالیہ کیا ہوا ہے. ہمارے الیکٹرانک میڈیا نے، ہمارے پرنٹ میڈیا نے، ہمارا استحصال ہوا ہے کہ کسی طبقے کو نمائندگی نہیں دی گئی. اگر علماء کو نمائندگی دی جاتی، ان سکالرز کو نمائندگی دی جاتی، ان کی نمائندگی رمضان کے اندر بھی ایسے ہی ہے جیسے اونٹ کے ناک میں نکیل. اونٹ چل رہا ہے، نکیل ہے کسی عام بندے نے یا بچی نے پکڑی ہوئی ہے، وہ لے کر گھوم رہا ہے. ان سکالرز کا یہ عالم ہے. لیکن ان سے کون سا استفادہ کیا جا رہا ہے؟ کون سا ان سے دین سیکھا جا رہا ہے؟ کون سا ان کے کام کو لیا جا رہا ہے؟ مخصوص مقاصد کی خاطر علماء سے فتویٰ لیا جاتا ہے. جب وہ فتویٰ صحیح راستے پر دیتے ہیں، ساتھ ہی چینل جو ہے وہ کوئی اور بات چینج کر لیتا ہے. آپ کتب کے یہ جو پروگرام ہے مختلف دیکھیں، آپ ہائی لائٹ کرتے ہوں گے. نہیں آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ نہیں، اصل بات یہ اس طرف آئیں گی، اصل بات اس طرف آئیں گی. کیا مقصد کہ ہم نے کس طرح سنسی خیز حالات پیدا کرنے ہیں، ہم نے کس طرح جی. ایک پروگرام پرسوں دیکھ رہا تھا، اس میں ایک فقہ مکتبہ سلفیہ کے ایک عالم تھے، بڑے نام نہیں میں بتا تھا، جوان تھے. ان کے والد صاحب بہت بڑے عالم تھے اور وہ ایک بم دھماکے میں وفات پا گئے تھے لاہور میں. میں نے ان کی بھی تقریریں سنی ہے 74 میں، 73 میں، 72 میں، جب میرا طالب علمی کا دور تھا تو ختم نبوت کی تحریک تھی وہاں پہ سن. ان سے ایک اینکر سوال کر رہا ہے کہ یہ جو مولوی عزیز الرحمان والا مسئلہ ہوا، اس کے ساتھ ایک مفتی صاحب تھے، انہوں نے کہا جی صحابہ سے بھی ایسی غلطیاں ہوئی ہیں، تو کیا اس مفتی صاحب پہ توہین وہ جو ناموس وہ رسالت والا دفعہ ہے وہ توہین صحابہ جی وہ لگتی ہے یا نہیں لگتی؟ وہ مولوی صاحب کہہ رہے نہیں وہ لگتی. آپ ایک مکتبہ فکر کو کریں کہ وہ ان کے وہ مسلک کے تھے، تو انہوں نے کہا نہیں وہ انہوں نے ایسے مثال نہیں ایسے دی ہے، یہ ہے. انہوں نے کہا جی نہیں بتائیں نا، ایک میں کہتا ہوں کہ کوئی ایسی بات کروں تو مجھ پہ تو لگ جائے گی 295 298 سی، تو ان مفتی صاحب سے کیوں نہیں لگ رہی؟ انہوں نے کہا نہیں وہ نہیں، وہ انہوں نے ایسے کیا، وہ ایسے کیا، وہ انہوں نے بات مثال دی، انہوں نے یہ نہیں کیا، اور پھر انہوں نے ساتھ ہی کہہ دیا ہاں اقربا سے ایسی غلطیاں ہوتی رہی ہیں. اچھا، اب حالانکہ میں اگر ان کی جگہ میں ہوتا تو میں کہتا جی بالکل لگنی چاہیے. اگر انہیں صحابہ کرام کی انسلٹ کی، اگر ہم کسی کافر کے پر الزام لگاتے کرتے ہیں تو اس کو اگر کرتے ہیں اس کو بھی کوٹ کرنا چاہیے. لیکن انہوں نے فوراً وہ مسلکی مسئلہ بنا لیا، اور وہ اینکر بھی پھر اللہ کا فضل تھا، اس نے بھی پھر پورا وہ پھنسانا شروع کیا
لیکن وہ میں نے پھر بند کر دیا. میں نے کہا یہ ابھی پھنسنے پھنسانے کا مسئلہ ہے تو مجھے اس سے باہر ہو جانا چاہیے. تو یہ باتیں بھی تو غلط ہے نا. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم اس پہلو کے اوپر ایک دوسرے کی برتری ہم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو اس نے کہہ دیا. حالانکہ جب ہم کوئی ایسا کام کریں اس کو مت منسوب کریں صحابہ سے. صحابہ کے بارے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی عرض کی تھی، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں واضح قرآن نے کہہ دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ، آپ کے جو ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت، رحماء بینہم، آپس میں نرم دل تھے. دوسرا قرآن نے ان کو کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ خدا سے راضی. خدا سے راضی. آج اگر میرا کوئی فعل ہے وہ میرا ذاتی فعل ہے، مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا میں اس میں ان ہستیوں کو شامل کروں. اگر کوئی تاریخ کے اندر کوئی واقعہ موجود ہے کسی بھی نوعیت کا، ہمیں اس واقعہ کی تلافی یا اس واقعہ کی سزا جزا ہو چکی ہوئی ہے. جی آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم ذمہ دار ہیں اپنے فعل کے. جی ہم اپنے فعل کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے جو جہاں سے ہم گزر رہے ہیں؟ اس کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہمارا قاعدہ کلیہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہم نے کیا جزا اور سزا کا تعین کرنا ہے. تو اگر ہم ان ہستیوں کا تذکرہ کریں گے، ان ہستیوں کا ذکر کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اہانت کر رہے ہیں صحابہ کی، ہم توہین کر رہے ہیں صحابہ کی. بھی اپنی بات کرو تم. اگر صحابہ کی بات کرنی ہے تو صحابہ بات نہیں کرتے تھے جب تک یہ نہ کہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی. وہ بات ہی نہیں کرتے تھے. وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آنکھیں اٹھا کر بات نہیں کرتے تھے. وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آواز آئی تو جان مال تن من دن قربان کر دیا. اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ وہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اسلام کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. آپ تو اس میں سے کچھ دیتے ہوئے بھی 10 مرتبہ سوچتے ہیں. اپنے سٹیٹس کو برقرار رکھا ہوا ہے، اپنے مقام کو برقرار رکھا ہوا ہے. تو اس لیے ان کے اچھے پہلو لو جو انہوں نے قربانی کی انتہا کر دی ہے. جی اسلام کے ساتھ جو وفا صحابہ نے پیش کیا تاریخ کے اندر ایسا واقعہ دوبارہ کبھی پیش نہیں ہو سکتا. تو ڈاکٹر صاحب بہت بہت مہربانی، اور آپ نے ہمیں بہت اپنے گفتگو سے مستفید کیا. ناظرین سامعین، ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے، ہمارا جو پروگرام تھا اس نظام کے بارے میں، اس جو ایک آج کل شرانگیزی بنی ہوئی ہے، اور اس کے بارے میں یہ تھا کہ فیملی نظام جو ہے وہ اسلامی نظام جو ہے وہ سب سے بہتر نظام ہے، جس میں اولاد کے حقوق، بیوی کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، ماں باپ کے احسانات اولاد پر، اولاد کی جو تابع فرمانی ہے وہ ماں باپ کے لیے. اور میرا خیال ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بیوی کے پاس جو سب سے زیادہ رائٹس ہیں وہ اسلام نے اس کے خاوند کو اس کی ذمہ داری پہ لیے دیے، اس کے نان نفقہ کے لیے دیے، اس کے لباس کے لیے دیے، اس کے تحفظ کے لیے دیے، اس کی عزت و احترام کو بڑھانے کے لیے دیے ہیں. اور اگر آج ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، مائیں اگر کوئی جاب کرتی ہیں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ وہ ایک اپنے خاوند کا بازو بن سکتی ہیں. لیکن جب بات یہ آ جائے کہ خاوند کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنی لونڈی نہ سمجھے، وہ ہندوستان کا وہ کلچر یہ نہ کہ پاؤں کی جوتی ہے، یہ جی گجراتی میں جوتی کہتے ہیں. بھائی اللہ کے بندے، یہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں یہ نہیں کہا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج محترمہ جو تھی کرام تھی ان کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے، یہ آپ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت مہربانی. آپ کچھ اور فرمانا چاہتے ہیں؟ بارک اللہ، بارک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ خوش رکھے، آباد رکھے جی. تو انشاءاللہ العزیز گفتگو ہماری جاری رہے گی انشاءاللہ. ناظرین و سامعین، ہم ابھی اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم پھر حاضر ہوں گے. اور ڈاکٹر صاحب کا جو ادارہ فیضان القرآن ہے لاہور میں، ہم جلد انشاءاللہ آپ لوگوں تک اس کی رسائی کریں گے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کتابیں آن لائن کریں، آپ کو ملیں. اور اس کے بعد ہم لوگ یورپ کے اندر بھی ان کے کچھ نئے خطبات اور جو فتاوی ہے وہ بھی لے کے آ رہے ہیں. اور دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے ڈاکٹر صاحب کی رہنمائی میں، ان کی قیادت میں، ان کے ساتھ میری جو منسلک رہوں
اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ یہ انعام بخشے. آمین. وما علینا الا جزاک اللہ. البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.